सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सिलसिले का जो मौजू है, जिसे यूँ कहें कि अपनी अहमियत के एतबार से बड़ा अहम मौजू है, और मौजू है हमारा अंदाज़। हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ हक़ाइक़ और मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कम से कम एक मुसलमान, एक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम का अंदाज़ वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी दावत में पहुँचे और दावत में आप जो है वो खाना तनावुल फरमा रहे हैं, और इस दौरान खाने की कोई आइटम जो है वो शॉर्ट होगी, कोई डिश जो है ये शॉर्ट हो गई, नहीं मिल रही। अब आप मेज़बान से पूछ रहे हैं कि वो कोरमा और नहीं। तो जब हमें इस चीज़ का इदराक और एहसास हो गया कि ये चीज़ शॉर्ट हो गई, तो अब ये पूछ कर, ये सवाल करके गोया कि हम सामने वाले को शर्मिंदा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिनेरियो के एतबार से, जो जिससे आप यूँ कहें कि सिचुएशन के एतबार से, माहौल के एतबार से हमें समझ जानी चाहिए। यूँ कह लीजिए कि अपनी सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, खामखा शर्मिंदा करने के लिए। यूँ ही किसी ने जो है वो शादी का मौका जो है वो उसके घर पे आया, बंदे ने हॉल बुक करवाया, लेकिन हॉल में एसी जो है वो उसने ऑन नहीं रखवाए, एसी ऑन नहीं करवाए, और हॉल का बाहर लेकर अच्छा इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, सारा मामला रहा। तो अब ऐसी सूरत के अंदर हम उससे पूछें कि ये एसी लगे हुए हैं, तो आपने एसी ऑन नहीं करवाए? भला एसी भी ऑन करवा लेते, इतना खर्चा किया है थोड़ा सा और कर लेते। ये जुमला भी सामने वाले को शर्मिंदा करने वाली बात है। हम अपने असलाफ रहमहुमुल्लाहुल किराम का मुबारक अंदाज देखते हैं तो वो इससे यकसर जुदा और यगाना मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा किराम का अंदाज, अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह वो भी आपको बताऊंगा सहाबा किराम का मुबारक अंदाज क्या है, उससे हमें क्या रोशनी मिलती है। शर्मिंदा, सामने वाले को शर्मिंदा करने वाला अंदाज, शर्मसार करने वाला अंदाज हमारा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो है वो निखट्टू टाइप के बन जाते हैं, काम चोर भी, जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि हमने कोई काम नहीं करना, छोटा काम है हम ये नहीं करेंगे, ये तो मामूली सा काम है ये हम नहीं करेंगे, बस करना है तो कोई बड़ा काम करना है। मुझे इसी जो है वो शहर कराची के अंदर एक नौजवान मिला और उन्होंने कहा कि सलमान भाई, मैं काम वो करूँगा जिससे नोटों की बोरियां इंसान के पास जो है वो आ जाएं, वो नौकरी करूंगा, वो कारोबार करूंगा कि नोटों की बोरियां जो है वो मिला करें। और हाल उस बेचारे का क्या था, ये अब मैं क्या इस पर तबसरा करूं, अल्लाह खैर फरमाए। शायद कोई 25,000 की नौकरी पर भी उस बेचारे को ना रखता, लेकिन जो ख्याल हैं, जो जिसे आप यूं कहें व्यूज़ हैं या जो इरादे हैं वो कहाँ हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज से भी बंदा जो है वो कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से ही बिल्कुल आना है और एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो पहुंचना है। तो इस पर भी कुछ इंशाल्लाह हम बात करेंगे। हमारे पास इंशाल्लाह कुछ तासुरात हैं, ऐसे इस्लामी भाई के तासुरात हैं कि जिन्होंने इनिशियल स्टेज से काम शुरू किया और आज अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क्या मकाम अता फरमाया है। तो निखट्टूपन का मिजाज, काम चोरी वाला मिजाज, ये काम करना ही नहीं है, ये मिजाज, ये अच्छा मिजाज और अच्छा अंदाज नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। दीगर भी इंशाअल्लाह काफ़ी सारी बातें हैं जिनको हमने सिलसिले में शामिल करना है। तो अल्लाह ताला की रिदा पाने के लिए, सवाब कमाने के लिए सिलसिले में शामिल रहिए। आपने कोई ऐसा तजर्बा जो है वो मुआशरे में देखा हो या किया हो या हुआ हो, तजर्बा बंदा करता भी है, तजर्बा बनने को होता भी है, जी हाँ। तो बहरहाल कोई ऐसा आपका इस हवाले से कोई बात हो तो आप ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तिलावत कलाम पाक भी, नात रसूल मकबूल भी, और इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के मदनी फूल, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, और इसके साथ साथ होगा दीगर मदनी गुलदस्तों का शमूल इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदाज़ अच्छे फरमाए और हमारे अंदाज़ या ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार में जहाँ खामी है, मालिक की करीम अपनी रहमत से वो खामी दूर फरमाए। तिलावत कलाम पाक सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تلاوت اقدام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. بہت پیارے ہمارے نعت خان ہیں عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. عظیم آدمی ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں عظیم بھائی؟ بہت پیارا کلام ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی. ان کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے محمد. دو جہاں کے داتا ہے. ذات بے مثالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ دو جہاں کے داتا ہیں اور سارا جگ سوالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے محمد.
محمد دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوانی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی، ہاں چاند خود سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شانگی نرالی ہے، جس کی میں تیرا دیو دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، اج سکھ میں تیرا دیو دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا تے جان جہانا کا، سچ آکھت رب دی مشانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما جملک ما حسنک ما اکملک، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتے جاڑیاں، میرے پیارے آقا کی شانگی نرالی، ان کی شانگی نرالی ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں کے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، میرے پیارے آقا کی شانگی نرالی، ان کی شانگی نرالی ہے، اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے پیارے آقا کی
شان ہی نرالی ہے، اور وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، ان کے چاہنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان کے چاہنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے قبول کی، ہاں ان کے رب نے قبول کی، کوئی بات ٹالی ہے تو جہاں کے داتا ہے محمد، تو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی، ہاں سارا جگ سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ چلیں یہ کلام آپ سن چکے ہیں، دو اشعار اور مجھے تو کچھ تحفظات ہیں، وہ چلیں بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ کلام کس کا کلام ہے؟ وہ نعت رسول میں ہے، وہ جو اپنی کتاب جسے ہم کرتے ہیں، ایک تو وہ شعراء ہیں اعلیٰ حضرت کے خلفاء جتنے بھی ہیں، یہ تو سارے الحمدللہ سر کے ہمارے تاج ہیں، تو یہ بہرحال اس کا جو بھی ہے اس کو دیکھ لیں آپ تھوڑا کہ یہ اس میں نعت رسول میں ہمارا اس میں ہے، یعنی دو اشعار پر تحفظات بہرحال موجود ہیں۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے دین اسلام کا حسن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے امام اہل سنت کا یہ فیضان ہے کہ ہم حضور کی تعریف کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درست تعریف کریں گے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ امیر سنت کا مبارک جو ہے وہ انداز بھی ہے، اور امیر سنت نے یہ انداز جو ہے یہ بزرگوں سے لیا ہے، اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ لیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، موضوع کو لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے ہمارا انداز۔ حافظ صاحب، میں نے ابتداً جس بات کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے والے بندے کو شرمسار کر دینا، دعوت ہے، کوئی موقع ہے، اہم موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ایسی بات کہہ دیں گے کہ وہ بیچارہ پانی پانی ہو جائے گا۔ جیسے میں نے مثال کہی کہ کھانا اگر شارٹ ہو رہا ہے تو پھر کھانا کم بنوایا تھا، کھانا نہیں بنوایا تھا، یہ اتنا کم اس کا انتظام کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا بندے کتنے آنے، اس طرح کی باتیں یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے نہ تو کھانا آنا ہے اور نہ ہی کچھ اور ہو جانا ہے، لیکن سامنے والے بندے کی عزت کا کچرا یا اس کو شرمسار ضرور ہونا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر ایک مسلمان کی عزت، تعظیم اور توقیر سکھاتی ہیں، جی، اور کسی بھی مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جو اس کے لیے شرمساری کا باعث بنے، اس کی حد کے عزت کا سبب بنے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں بھی ایسے انداز کی پذیرائی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہوں تو پھر انسان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر اگر کسی شخص سے کچھ غلط بھی ہو جائے تب بھی جن کے ساتھ
اللہ کے لیے تعلق ہے وہ اس بندے کو رسوائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی غلطی پر، اس کی کمی پر، اس کے اور اس طرح کے معاملے پر پردہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ اسے 4-6 افراد کے اندر رسوا کر دیا جائے۔ جی۔ ہم اپنے اسلاف رحمہم اللہ الکریم کا جب مبارک انداز دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کا ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے سلمان بھی آپ نے مثال پیش فرمائی، بالکل بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے میں سامنے والے کو سوائے شرمساری، سوائے ندامت اور سوائے جو ہے وہ حد کے عزت کے اور کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہاتھ آنا، لیکن اس کے باوجود بھی بات کرنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمایا، بندہ روز ہی کھانا کھاتا ہی ہے جی۔ اور ایک وقت میں کئی بار کھاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے ہاں اس طرح کا معاملہ ہو گیا، دعوت میں آپ کو بلایا گیا، کھانا کم پڑ گیا یا تاخیر ہو گئی آنے میں، تو اب اچھا ایک تو ہے کہ خود سے چیمگوئیاں کرنا، ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کرنا، او یار انہوں نے یوں کر دیا ہے، یوں کر دیا ہے، کھانا ہی کم بنوایا ہوگا، یوں کیا ہوگا۔ اچھا حالانکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ کھانا کیا کم بنانا ہے، یہ کیٹرنگ والے نے کام دکھایا ہے۔ اچھا یہ بھی مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا بیوقوف نہیں ہوگا کہ وہ 100 آدمیوں کا انتظام کرے اور 5-6 کی دعوت کر لے، 5-6 کو بلا لے۔ جی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوا کرتی ہے۔ صحیح۔ خود بخود اپنے آپ کو بے عزتی پر کوئی پیش نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی پذیرائی نہیں کی جاتی بلکہ اس سے برا ہی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اس انداز میں صاحب خانہ کو بلا کر خاص اسی کو کہنا، یا جیسے آپ نے فرمایا بھی کوئی چیز جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے یا دیگر جگہوں پر موجود ہے یہاں موجود نہیں، اب اسی کو بلا کر کہنا کہ جی وہ ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ اب وہ بیچارہ پتہ بھی ہے، اچھا مثال کے طور پر اس کے کسی عزیز نے بتا دیا کہ یار یہ میٹھا مثال کے طور پہ ختم ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ اس شخص کو بلا کر صاحب خانہ کو، میٹھا تو ہے ہی نہیں جی ہمارے پاس، بھئی آپ کو پتہ ہے نہیں ہے، اب وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ لانے سے رہا، لیکن اس وقت وہ ڈش منگوانا مقصود نہیں ہے بلکہ اسے نادم اور شرمسار کرنا مقصود ہے، اور یہ قطعاً کسی اعتبار سے بھی شرعاً محمود اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی کرتے، اسے شرمندگی سے بچاتے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جاتا۔ اچھا پھر دوسرا جو صاحب خانہ ہے ان کی طرف سے بھی ایک انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ اس کی بھی پذیرائی نہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال ایسے جھوٹ موٹ میں کھانا نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے جی آپ کو، کوئی چیز چاہیے، اب وہ بیچارے مروت میں، اچھا پتہ بھی چل جاتا ہے، اب وہ بعض ایسے ہوتے ہیں منہ زور قسم کے، ہاں جی ٹھیک ہے ڈش پکڑا دی لے آئیں، اب پتہ ہے کہ یہ سوائے شرمساری کے اور کچھ نہیں ہوگا، تو بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ چیز شارٹ ہو رہی ہے تو آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں ابھی کیا چاہیے، کیا لے کر آؤں، کیا؟ تو دونوں کو جو ہے وہ مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی، وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور احسان کو دوسرے پر لازم قرار دیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، بھلائی کے ساتھ احسان کرے۔ مجھے حافظ صاحب وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ شرمساری سے کیسا بچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی کون ان کی دعوت کرے گا؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ساتھ بھیجنے، سبحان اللہ، گھر پہ لے کر آتے ہیں، اور کھانا تو وہی تھا جو گھر کے افراد کے لیے تھا، لیکن وہ لے کر آئے مہمان کو، تو کھانا رکھا گیا اور چراغ جو ہے بجھا دیا گیا، اور قصدن چراغ بجھایا گیا، اور ساتھ بیٹھے ہیں، اور یوں مطلب بار کرایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان بھی کھانا کھا رہا ہے، اور خود مطلب کھانا نہیں کھایا، خود بھوکے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی کیسی پذیرائی فرمائی ہے اور کیسی اس کی تحسین فرمائی ہے۔ ایک انداز حافظ صاحب یہ ہو، اور دوسرا انداز جو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، شرمسار ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ پرابلم میں ہے تو اب اس کو بار بار وہ بات کر کے آپ سامنے والے کو ڈی گریڈ نہ کریں۔ ایک بات حافظ صاحب ایک اور انداز بھی ہے، چلیں شادی سے ہی بات جو ہے وہ نکلی ہے تو اسی کو ایک اور پہلو سے بھی لے لیں کہ دعوت دینے کا جب معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں جی، بھئی جیسے مثال کے طور پر کوئی عزیز ہیں، وہ لاہور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کراچی میں ہیں،
تو دعوت کرنی ہے، لاہور میں عزیز ہے نا ان کو پوری فیملی بلا لیتے ہیں، اور فیملی بھی وہ بڑی ہو، ہاں جی، بھائی بہن اولاد آگے سارا مطلب ہے، آپ ساری فیملی کو بلا لیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ تو ایک بندہ یا دو بندے ہی آئیں گے، یا ہو سکتا ہے وہ بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے، دعوت دے دی، انتظام نہیں کیا، جی، اپنے انتظام، دعوت تو آپ نے اتنے افراد کو دی، لیکن آپ نے ایکسپیکٹڈ یہ رکھا یار یہ دو آئیں گے، چلو ان کو دو کے حساب سے ہم ہاں جی، آگے معاملہ چلاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ سارے اپنے ٹبر سمیت جو ہے وہ اپنے خاندان سمیت پہنچ گئے۔ تو اب یہ پھر اس طرح کا بھی معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ کتنے افراد کو دعوت دینی ہے ایک بات، اور پھر جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ پھر اس حساب سے ممکن ہو تو شرکت بھی کریں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل سلمان، یہ واقعی ایک یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات بعض افراد تو ایسے، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں۔ جی، دراصل ہم لوگوں کی روٹین یہ ہے کہ یا تو کسی شخص کے ساتھ اس قدر امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور یا بالکل ہی مایوسی اور نا امیدی والا عالم ہوتا ہے۔ جی، اب گزشتہ دنوں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک تقریب تھی شادی کی، اس کے اندر جو ہے وہ کھانا جو تھا 5 دیگیں کھانا بچ گیا، اللہ اکبر، لوگ آئے ہی نہیں۔ اب اس شخص کے ساتھ کیا بنا ہوگا جس کا 5 دیگ کھانا جو ہے وہ بچ گیا؟ وہ بیچارہ کدھر لے کے جائے گا؟ اچھا وہ لے کر جانا تھا، وہ انہوں نے خیر کیا، بانٹ دیا، ادھر کیا ادھر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ خرچہ بھی ہو گیا اس کا، اخراجات بھی بڑھ گئے، دیگر معاملات بھی، اچھا لوگ نہیں آئے، اس پر بھی باتیں ہوئیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کھانا، جیسے یہی والی مثال ہے کہ آپ نے گھر کے افراد کو دعوت دی اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار 2-4 افراد آئیں گے، لیکن وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے آ گئے، اور جتنے ایسے افراد تھے وہ سب کے سب پہنچ گئے، تعداد بڑھ گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ 19-20 تو ہوتا رہتا ہے، لیکن دونوں طرح کے لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، یعنی کھانے میں کمی ہو گئی ہے اور کسی چیز میں اس طرح کا جو ہے معاملہ جو آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوا، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیں۔ باتیں سنا، بعض لوگوں کا انداز بڑا جارحانہ ہوتا ہے، ہاں جی، وہ صرف جو ہے مطلب روٹی نہیں کھوا سکتے تو بلایا کیوں مجھے؟ جب کھانا نہیں کھلا سکتے بلایا کیوں آپ لوگوں نے؟ کسی چیز کے صرف مطالبے پر چپ نہیں کرتے، جی، بلکہ وہ بیچارے اس وقت تک جو ہے نا وہ اپنی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں جب تک کہ سامنے والا ذلیل اور شرمندہ نہ ہو جائے 4 آدمیوں کے سامنے، جی، اس وقت تک صبر نہیں آتا۔ اور یہ انداز جو ہے اسلام میں انتہائی مذموم اور برا ہے کہ کسی شخص کا غصہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، کسی شخص کا غصہ جو ہے وہ برائی کے بعد ہی ٹھنڈا ہو، ایسے شخص کو برا آدمی فرمایا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ یعنی طبیعت کے خلاف بات ہو جانے پر کسی کو اس انداز میں جھاڑنا اور پھر اسے وہ ذلیل کرنے کے بعد ہی صبر کرنا، یہ بالکل برا انداز ہے۔ بندے کو ڈرنا چاہیے، دنیا مکافات عمل ہے، اونچ نیچ آدمی کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، جی، تو عزت دیجئے۔ آپ کسی کو عزت دیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی۔ یوں ہی حافظ صاحب اسی موضوع پر، اسی عنوان پر ایک بات اور پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ شادی کا جو موضوع ہے اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ ایک اسلامی بھائی تھا، ایک نارمل سا اسلامی بھائی، اس کے شادی کی تقریب اور کھانے کا انہوں نے پورا انتظام کیا، جتنے افراد بلائے تھے۔ وہ اس ٹائم بھی کہتا ہے کہ آپ آج کل تو ہال کا معاملہ ہے، ہال میں جتنے آپ افراد 150 بندوں کا انتظام کرنا ہے تو 150 کرسیاں لگ جائیں گی، 150 بندے آئیں گے، بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، چلے جائیں گے، کم ہوں گے زیادہ ہوں گے جو بھی ہے۔ اب وہ ٹائم بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنا انتظام کیا ہوا تھا، کرسیاں جو ہے نا وہ فل ہو گئیں، لوگ آئے جا رہے ہیں، لوگ آئے جا رہے ہیں، ہم نے ہال میں ٹیبل اور لگوائے اور آئے جا رہے ہیں، بندے آئے جا رہے ہیں، پھر مطلب انتظام کیا۔ اب مجھے لگا کہ یہ کھانا جو ہم نے، یہ جو عوام اس طرح آ رہی ہے نا، یہ کھانا مطلب یہ کم پڑ جائے گا۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں ہم نے کھانا منگوایا، دیگیں کھانے کی اور منگوائیں، ساتھ میں مطلب اور چیزیں، روٹیاں، نان، یہ کچھ منگایا، تو یہ یعنی انہوں نے کھانا بہرحال کم نہیں ہونے دیا، وہ یوں کیا، لیکن وہ جو دعوت جو کھلا رہا تھا، جس کی شادی تھی، اس بیچارے کا حال بحال بہرحال ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جن کو دعوت نہیں ہوتی وہ بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک اسلامی بھائی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے
اور اسلامی بھائی ہے اس کا ظاہر سی بات ہے مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کا پورا تعلق ہوتا ہے، پورا مطلب ایک ہماری چین ہوتی ہے، ذیلی حلقہ ہے، پھر اس کے اوپر حلقہ ہے، پھر اس کے اوپر علاقہ ہے، پھر اس پر ڈویژن ہے، ڈویژن کے اوپر کابینہ ہے، کابینہ سے اوپر کابینات ہے، اس سے اوپر آگے پاکستان سطح کی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، تو یہ بھی ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے، ایسے جو افراد ہیں یہ جو تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں یہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر ایک حلقے کی آپ اسلامی بھائی حلقہ ذمہ داری ہے تو کم از کم 5 مساجد تو آپ کے جو ہے اس کے انڈر میں آئیں گی۔ آپ ادھر جا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اب جس چیز کو پتہ چل رہا ہے یار فلاں بھائی کی شادی ہے، وہ ہماری مسجد میں درس دینے آتا ہے، اب وہ مطلب پہنچ رہا ہے، یہ جو ایک انداز ہے اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بغیر دعوت کے جو لوگ چلے جاتے ہیں۔ ابھی ویسے مجھے بھی ایک تجربہ تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ سے آف ایئر شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ کچھ آپ بتائیں کہ یہ جو آتے ہی جاتے ہیں اور مطلب بن بلائے مہمان جو بنتے ہیں ان کو بھی کچھ مدنی پھول دیں۔ سلمان بھائی، بن بلائے مہمان جو ہے اس کی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے مذمت بیان فرمائی ہے کہ ایسا شخص جسے دعوت ہی نہیں دی گئی، یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور شرعن بھی یہ درست نہیں ہے برا کہ آپ جسے بلائے نہیں پتہ نہیں آگے چلے جاؤ۔ اصل میں شاید یہ ان کی طبیعت کہہ لیں، یا ویسے طبیعت تو جو سلیم الطبع شخص ہوتا ہے اس کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ایسے بن بلائے کسی کے ہاں بھی چلا جائے۔ انسان ظاہر سی بات ہے ہم کہتے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو آپ آ جائیں، بھئی آپ کو نہیں بلایا۔ ہاں، جو اس طرح لے کر جانے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دارالفتاء سے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لے کہ آیا میرا بن بلائے اس طرح خود دعوت دی گئی ہے، ایک شخص کو آپ کو دعوت دی گئی ہے اور آپ 4-6 افراد کو اور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، نہیں میرا دوست ہے جی، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا اذن عام دے دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے 8-10 افراد کو لے آئیں، ایک شخص کو بلایا گیا ہے تو آپ کو جاننا چاہیے۔ آپ اچھا ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا جو مبارک انداز ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ایک تو یہ آپ کا تعلق اس بندے کے ساتھ اتنا کلوز ہے اور انہوں نے کہہ دیا تھا، آپ نے پوچھ بھی لیا تھا ان سے کہ یار ایک آدمی اگر آپ ساتھ لانا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے گا، تب تو جدا معاملہ، لیکن محض جو ہے وہ اپنے اس پر کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں بھائی آپ اس سے پوچھے تو صحیح اللہ کے بندے، 5-5 کر کے اگر اسی طرح 2-4 افراد لے جائیں 100 بندے تو ہو گئے، اس کا تو کام ہو گیا نا بیچارے کا۔ تو آپ جو ہے اس طرح کا انداز بالکل نہیں اپنانا چاہیے، اور جو اس طرح ساتھ جانے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا بن بلائے جو چلے جاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ چور بن کے داخل ہوتے ہیں اور ڈاکو بن کے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہ وہ چوری چھپے جو ہے بن بلائے آیا ہے اور پھر جو ڈاکو والا معاملہ ہوتا ہے نا لوٹ کھسوٹ کر کے اور چلتا بنا، تو اس طرح جو ہے اس انداز میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعن بھی جو ہے یہ درست نہیں ہے معاملہ۔ اس لیے جب کہیں اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو بندے کو چاہیے کہ یا تو پہلے شرعی مسئلہ معلوم کر لیا جائے یا پھر صاحب خانہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ اچھا اس کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے، دیکھیں اب وہ حافظ صاحب کیا رجوع بھئی آپ بلانے، آپ چاہ رہے ہیں 6 بندے میں ساتھ لے کر جاؤں، ہاں یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، کسی کو دیکھ رہا ہوں، کافی ساروں کو دیکھ رہا ہوں، کئیوں کی تو شادیاں ماشاءاللہ ہو گئی، بچے بھی ہیں، کئیوں کی ابھی ہونے والی بھی ہیں، تو یہ بہرحال یہ آپ تو دیکھ رہے ہیں یار میں 6 بندے ساتھ لے کر جاؤں، سامنے والے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا سلمان بھائی کہ پوچھنے میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کی دوستی ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، سامنے والا بیچارہ مروت میں اب وہ منع نہیں کر پائے گا، بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہے اچھا یار ٹھیک ہے لے آئیں جی لے آئیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب جو بندہ مزاج شناس ہو جائے نا وہ بندہ، اور پھر جو وہ سمجھ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے تو اس کی پھر بات بھی الگ ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یار ایک بندہ ہے، اس کی گفتگو سے آپ کسی سے بات کریں نا، بات کرتے کرتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اجازت مل رہی ہے یا مجھے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو لگ رہا ہے پتا کہ مجھے اجازت بھی نہیں مل رہی اور منع بھی نہیں کیا جا رہا، ایک گول مول بات مطلب سامنے والا کر رہا ہے، تو وہ آپ کی عزت رکھنے کے لیے خاطر یا اپنی مطلب وہ شرم مطلب وہ کرنے کے لیے وہ بات کرے تو سمجھ جانا چاہیے، اور اس طرح کے مطالبے بھی بھارت نہیں۔ آپ کی مرضی ہے، دیکھیں جی وہ ہم نے تو اتنوں کا کھانا بنایا، اب آگے آپ کی مرضی ہے جی، اس نے بولا تھا میری مرضی ہے، میں تو لے کے جاؤں گا 10 بندے اور لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور بولو، اس کو پھر بولیں گے عابد باپو کی اگر سٹائل میں آئے تو یوں آئے گا اور بولو میری مرضی ہے،
تمہاری مرضی ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے انداز جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہونے چاہیے. ہمارے بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا محمد بلال اتاری مدنی، عزیز لطف ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. بلال بھائی، یہ جو لوگوں کا انداز ہوتا ہے نکھٹو پن، کام نہیں کرنا اور بالکل ہمت نہیں کرنی، کام کرنا تو بڑا کام ہی کرنا ہے، چھوٹے کام نہیں کرنے، یہ جو انداز ہوتے ہیں اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. سلمان بھائی، یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ جو بعض اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جو نکھٹو نکمے ٹائپ کے ہوتے ہیں، کام چور جن کو کہتے ہیں. نکھٹو ویسے مکھیاں بھی ہوتی ہیں، ایک مکھی ہے، مکھی کا نام وہ نکھٹو. نکھٹو مکھی بڑے کام کی ہوتی ہے. وہ نکھٹو مکھی بڑے کام کی ہوتی ہے، لیکن اس نکھٹو مکھی کو بھی اسی وقت تک جو ہے وہ شہد کی مکھیاں دیتی ہیں جب تک وہ کام کی ہوتی ہے. جب کام ختم ہو جاتا ہے تو نکھٹو مکھیوں کا شہد جو ہے بند ہو جاتا ہے. یہ مکھیاں ہوتی ہیں نا شہد کی مکھیاں، ان مکھیوں کے اندر ایک مکھی ہے جس کو نکھٹو مکھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو زراعت پڑھی ہوئی ہے میں نے الحمدللہ، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نکھٹو مکھی. تو بہرحال بندے کو نکھٹو مکھی اللہ اکبر نہیں بننا چاہیے. جی بلال بھائی ارشاد. تفنن کے لیے میں نے کہا چلیں ایک بات کر دیتے ہیں. جی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف دل کا بہلاوا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے. تو ایسے لوگ پھر بڑے بڑے کام بھی نہیں کرتے، اس سے بھی رہ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر تم بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ابتدا کرو. جی جب چھوٹے چھوٹے کاموں سے ابتدا کرو گے تو تمہیں بڑے کاموں کو کرنے میں دشواری محسوس نہیں ہوگی. اب ایک بندہ چاہے کہ جو ہے نا میں ڈائریکٹ جو ہے وہ 10ویں سیڑھی پر چھلانگ لگا لوں تو ظاہر ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس کو چاہیے کہ ایک ایک اسٹیپ کر کے چڑھتا رہے گا تو آسانی سے وہ ساری سیڑھیاں چڑھ جائے گا. تو اسی طرح جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ جذبہ بھی رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پھر جو ہے نا اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو ہے نا میں صرف جو ہے وہ بڑے بڑے کام کروں گا ورنہ کوئی کام نہیں کروں گا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، بسا اوقات بڑے کام اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہوتے. تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سے کام میرے لیے ضروری ہیں، کن میں میرا فائدہ ہے، میرے گھر والوں کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے. تو ایسے کاموں میں لگے بجائے اس کے کہ جو ہے نا ان کاموں میں لگے کہ جس میں کسی کا فائدہ ہی نہیں ہے، سراسر نقصان ہی نقصان ہے. اور پھر بھی جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ان کاموں میں لگا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا کچھ اچھے بڑے کام ہیں اور اس سے جو ہے میری واہ واہ ہوگی، میرا نام ہوگا. تو واہ واہ اور نام کمانے کے بجائے جو ہے وہ مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں ایسے کام میں لگے ہم کہ جس کا کوئی فائدہ ہو، کوئی مقصد و غرض ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ جو لا یعنی کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے وہ دور چلا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگا دیے جاؤ. تو وہی بات ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنے ہیں کہ جس میں ہماری ذات کا فائدہ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہے اور جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. یہی تو بات ہے نا بلال بھائی، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں میرا فائدہ، مجھے 1,00,000 روپے سیلری ملے جبھی میرا فائدہ ہے. 20,000 روپے نوکری بھی نوکری ہوتی، یہ کیا نوکری؟ 20,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، یہ کیا تنخواہ ہے؟ تو یہ وہی ہے جس طرح آپ نے شروع میں بیان کیا کہ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 25,000 روپے بھی جو ہے وہ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. تو ظاہر ہے وہ 1,00,000 روپے کمانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو شروع میں جو ہے وہ کم سیلری پر گزارا کرنا پڑے گا. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں 1,00,000 بھی مل جائے گا جی، صاحب 1,00,000 بھی مل جائے گا جی. لیکن آپ 1,00,000 والے کام آتے ہیں آپ کو؟ مدینہ آپ بندہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے. آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے 1,00,000 روپے سیلری ملے اور کام جو ہے ایک تنکے کے 2 آپ کر نہیں سکتے تو 1,00,000 نہیں ملے گا. اس کے اب آپ کو اپنا آپ منوانا پڑے گا. جس فیلڈ میں آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ کر سکتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میرا قد کاٹ اس معاملے میں یہ ہے. اور سامنے والے کو جب واقعی آپ کی جو ہے اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر آپ کی مانی جائے گی. لیکن اولاً آپ کو کسی کی ماننی پڑے گی. جب تک آپ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے آپ کا جو ہے اس معاملے کے اندر ماہر ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور دیکھیں یہ ایک مثال ہے، سلو اینڈ سٹڈی ونز دا ریس، کہ اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے سہج پکے سو میٹھا ہو. آہستہ آہستہ جو پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا لد سولے. واہ جی واہ. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے جب بچہ چلنے لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، لڑک ایسے جو ہے گرنے کی کوشش گرنے لگتا ہے، پھر سنبھلتا ہے آہستہ آہستہ اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ دوڑنے لگ جاتا ہے. بندے کو چاہیے ایک دیکھیں ہمارے معاشرے میں بے روزگاری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ مل نہیں رہی.
اور ہم اسی لیے نوکری کر نہیں رہے، اور جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے وہ ہم نے کرنا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ اگر بندہ کوئی کام جو ہے پہلا سٹیپ، پہلا قدم جب اٹھاتا ہے، جب ابتدا کرتا ہے، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل ہو، بھروسہ ہو. جو محنت آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کریم آپ کو اچھا عطا فرمائے گا روزگار. بعض اوقات ہم جس کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کم درجے کا کاروبار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. اس پر ایک پوری دلیل بھی ہے جی، وہ دکھاتے ہیں ناظرین کو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں. یہ بات کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر مجھے کیمرے کا، یہ ہمارے عمیر بھائی ہیں کیمرہ مین ہے، ہمارے زبردست کیمرہ مین ہے ماشاءاللہ. اب مجھے کیمرے کا فوکس کرنا ہی نہ آتا ہو اور میں بولوں یہ عمیر بھائی کی چھٹی کراؤ اور ادھر ان کی جگہ مجھے بھرتی کرو، اور جتنی یہ 6 سال سے مدنی چینل میں نوکری کر رہے ہیں، جتنے اضافے، جتنا ان کا مطلب سالانہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب ملو کے مجھے اس تنخواہ پہ رکھا جائے تو مجھے کیا کہا جائے گا. مدنی چینل والے یہی بولیں گے بھائی جان آپ مہربانی کر کے نا کوئی کچھ سمجھ والے پہلے اپنے دماغی لیول کو جو ہے وہ ذرا سیدھا کر کے آئیں، صحیح کر کے آئیں. بننے کی صلاحیت ہے نہیں. کیمرہ جو ہے وہ ٹرائی پوڈ میں کیمرہ لگانا نہیں آتا، مجھے نہیں لگانا آتا، پتہ ہی نہیں ہے. اور بندہ بولے مجھے ڈی او پی بنا دو، ایک کاشی بھائی کی جگہ مجھے دے دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جو آپ کی صلاحیت ہے، جو آپ کی استعداد کار ہے، جو آپ کا ہنر ہے، اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو آپ کی صلاحیت یا آپ کی استعداد کار ہے اس کے مطابق آپ کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا یا آپ کو اس لیول کی اپورچنٹی نہیں مل رہی، تو آپ کو جو اپورچنٹی مل رہی ہے کم از کم اس کو اویل ضرور کریں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. سبحان. بالکل جی بالکل. وہی بات سلمان بھائی، اگر بندہ ابتدا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھے، انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے، بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بارہا اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سلمان بھائی، یہ نظارے عام ہیں کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ جی وہ مجھے میرا مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا، دوسرا میں کر نہیں رہا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ حالانکہ بہت سارے معاملات میں ہم لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. بالکل ایسے ہی. تو بندے کو چاہیے کہ کچھ تو کرے، اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یوں کہہ لیں کہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، ایسے مطلب ٹھیلے سے شروع کیا، اور پھر آج کہاں پہنچے. دکھائیں ناظرین کو ایک مثال. سبحان اللہ. مدینہ دکھائیں جی جامی بھائی، مدینہ کو لسہ پلے کریں جو عامر بھائی نے دیا تھا. واہ جی واہ. ہماری پیدائش جو ہے وہ میرپور خاص پاکستان سے ہوئی 1966 میں. ایکچولی ہمارے جو گھریلو حالات تھے وہ بہت ہی اچھے نہیں تھے. ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور ہم 6 بھائی تھے. ہمارے سارے بڑے بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا. سب اپنی اپنی جگہ پہ محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، مگر گھر کا جو اخراجات ہیں، 6 بھائی ہونا اور 2 بہنیں تھیں اور والدہ تھیں، مگر ہماری الحمدللہ یہ والدہ کی دعائیں ہیں جو اتنے الحمدللہ سارے بھائی کامیاب ہوئے. اس کے اندر ہم نے وہ والا وقت بھی گزارا ہے جہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں گن کے روٹی ملتی تھی. اب جیسے دوپہر کو ہمیں جو ہے وہ 1 سے 1.5 روٹی ملتی تھی، اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور رات کو ہمیں جو ہے ہماری والدہ ایک روٹی دیتی تھی سب کو. کہ اور ابھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سالن وغیرہ کی ترکیب نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ حیدرآباد شفٹ ہوئے، حیدرآباد سے پھر کراچی باب المدینہ شفٹ ہوئے الحمدللہ. تو وہاں پہ کچھ ابتدائی تعلیم وغیرہ حاصل کی. اس کے بعد تعلیم کے ساتھ جو ہے جب میٹرک کر لیا میں نے ایک اخبار جوائن کیا. کام یہ تھا میرا، میں ایز اے چپراسی پیون تھا. جب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ اخبار کو بناتے کیسے ہیں. پیون رہ کے اور لوگوں کی خدمت کر کے چائے وغیرہ بہانے سے میں پوچھتا تھا کہ آپ کو چائے چاہیے، آپ کو میں کھانا لا دوں، یہ لا دوں. مطلب مجھے اس میں میرا انٹرسٹ تھا. آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ مجھے جب دیکھ رہے تھے کہ میرا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے سکھانا شروع کر دیا. بہت اچھے دوست تھے، بڑے خیر خواہ تھے. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم فلانی جگہ لسوٹو چلے جاؤ، میرے بھائی ہیں چھوٹے وہ لسوٹو میں ہیں، تو وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے تم کام وغیرہ مل جائے گا. وہاں پہ سفر چلنے کے ساتھ ساتھ اب میں پھر ایک دکان میں مجھے کام مل گیا. بہت زیادہ کام ہوتا تھا. صبح 7 بجے میں جاتا تھا، رات کو 9 بجے میں واپس آتا تھا. اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کوئی بریک ڈاؤن ہو جاتا تھا مجھے ہی جانا پڑتا تھا.
تو ایسے الحمدللہ کرتے رہے. اس کے بعد پھر میں نے اپنا چھوٹا موٹا ایک دکان کھولی. دکان تقریباً 5 یا 6 مہینے چلائی تھی. اس کے بعد لسٹو میں رائٹس ہوئے تو بالکل پوری کی پوری دکان لوٹ کے لے گئے, کچھ بھی نہیں تھا. جب میں اس ٹائم میں پاکستان تھا, گیا ہوا تھا. پھر پاکستان سے آنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی جذبہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پھر الحمدللہ وہاں سے ہم نے اسکریچ سے اپنا اسٹارٹ کیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ایسی برکت دی, آہستہ آہستہ سلو سلو کر کے ہم وہاں سے لوکیشن سے دکان میں ہم ٹاؤن میں آ گئے. ایک دن ہمارے پاس بہت بڑی کمپنی ہے, اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ ہماری دکان پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری دکان ویل لوکیٹڈ ہے اور ہم اس کو تمہیں فرنچائز دینا چاہتے ہیں. تو میں نے زیادہ سوچا نہیں اس کے اندر, میں نے بس یہی کہا کہ ٹھیک ہے تو ہمیں ٹائم بتا دیں آپ کب سے. یہاں پہ جب میں آیا تھوڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا کہ میں نے جب یہاں پہ آیا تو ہمارے گھر والے بریانی پکاتے تھے اور برگر بناتے تھے, دوسرے دن پھر وہی بناتے تھے. تو یہ جو ہے اس میں ہمارے گھر والوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مورلی فزیکلی اتنی سپورٹ کری کہ اسٹینڈ دینے کے لیے ان کی بڑی سپورٹ تھی میرے ساتھ. ناقص مشورہ جو ہے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو کر بھلا تو ہو بھلا. کیا بات ہے, آپ آنےسٹ رہیں, آنےسٹی لاسٹ لانگ ہے. اور اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہمیں وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے کسی کام آ سکتے ہیں یا نہیں. اگر ہم آ سکتے ہیں تو ہم دل و جان سے مدد کریں. آنےسٹی جو ہے وہی تو فاؤنڈیشن ہے بزنس کی. میں اس کے اندر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جب میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ مجھے کریڈٹ لمٹ ملی تھی 1500 کی, اب جو ہماری کریڈٹ لمٹ ہے فرام دا ووڈاکون میں 20 ملین کی ہے. کین یو بلیو اٹ, فرام 1500 is now 20 million. And Alhamdulillah, with the grace of Almighty, now we have lot of properties here. یہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہمارا جوہانسبرگ میں ہماری پراپرٹی ہے, بلوم فونٹین میں ہماری پراپرٹی ہے. ابھی ہم نے جو اسکول بنایا ہے, گو کہ وہ تو دنیاوی اسکول ہے, وہاں پہ الحمدللہ 1200 بچے پڑھتے ہیں. اس اسکول کی جو اس وقت ورتھ ہے ود اسکول اینڈ دا بلڈنگ 80 ملین ہے. 80 ملین. یہ سب کہاں سے آیا ہے, یہ سب ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا. بس وہ ہے نا, اللہ تعالیٰ اگر مال دے تو دل دے اس کی راہ میں خرچ کرنے والا, اور بے حساب بخشتے. چونکہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ایک اللہ 1 کا 10 دیتا ہے, مجھے تو پتہ نہیں 1 کا کتنا دیتا اللہ تعالیٰ. واہ جی سبحان اللہ. 2 باتیں بتائیں ہیں ان کی ساری ڈسکشن کے اندر, ماشاءاللہ اللہ ان کو اور برکت دے رزق میں, مال میں, ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. 2 باتیں ہم سب میں نے جو نوٹ کی ہیں اس میں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کام کی ابتدا کی, کچھ کیا, کرنے کی طرف آئے, ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ اکبر. اور یہ پیسے آپ کو ملنے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, میں کن الفاظ سے کہوں کہ مطلب ملنے ہی ملنے ہیں آپ کو. اور مطلب میں سب کچھ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہنا چاہ رہا. 1 کے 10 واقعی ملتے ہیں. آپ دیں آپ کو نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا, ملے گا ضرور. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ امید لگا کے رکھیں, اور اسی کا مال ہے اس کی راہ میں خرچ کریں. وہ راضی بھی ہوگا, جو ہے وہ حساب میں آسانی بھی ہوگی, قیامت کی گرمی سے بچنے کا بھی ذریعہ ہوگا, اور رزق کے اندر بھی وسعت ہوگی. وسعت مع برکت. دیکھیں حافظ, وسعت کا مضمون و مفہوم الگ ہے اور برکت کا مضمون و مفہوم الگ ہے. اب کیسی صدقہ دینے پر تو وسعت کی بھی بشارت ہے اور برکت کی بھی بشارت ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. جس کو وسعت اور برکت کا مفہوم پتا ہے, اس بات کا لطف جو میں نے کی ہے, یہ وہی بندہ جو ہے محسوس کر سکتا ہے. جن کو نہیں پتا ان کو بھی سیکھ لینا چاہیے. اور جامعہ المدینہ کے داخلے اوپن ہیں. جو کسی دا عاشق ہوئے ہو سے دی گل کردہ, 100 مکر بہانے کر کے ہو نہیں مرنے مردہ. آئیں جامعہ المدینہ میں, آئیں ضرور آئیں. داخلے جاری ہیں الحمدللہ عز و جل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی, مرکزی جامعہ المدینہ میں بھی الحمدللہ اولیاء میں داخلے ہو رہے ہیں. بڑے دوسرے ثانیہ ثالثہ رابعہ درجات کے داخلے تو ابھی فی الوقت نہیں ہو رہے. بہرحال الحمدللہ پورے
پورے یہ میں نے باب المدینہ کے مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کا بتایا ہے. بہرحال اس کے علاوہ الحمدللہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جامعہ المدینہ قائم ہے وہاں الحمدللہ داخلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جامعہ المدینہ للبنین اور للبنات، اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے جامعات المدینہ دونوں میں داخلے جہاں وہ جاری ہیں. اپنے بچوں کو جامعہ المدینہ میں داخل کروائیے، انہیں عالم بنائیے، ان کی برکتیں پائیے. کچھ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں حافظ صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں. خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. خوش آمدید، مرحبا خالد بھائی. چلیں جی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں کراچی سے. غالباً کل میں نے میسج کیا تھا، آ نہیں سکا تھا، وہ لائٹ کا پرابلم تھا. میں حاضر ہوا تھا یوسف بھائی آپ لوگوں کی دعوت پہ 2 دن پہلے. بس میری قسمت خرابی ہے، آپ جیسے بہت سے حضرات سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. کافی دیر رہا، بڑا مجھے ماحول پسند، پہلی دفعہ گیا تھا، بڑا ماحول پسند آیا. الحمدللہ نورانی ماحول ہے. فیضان مدینہ کا لازمی فیضان مدینہ ہے تو مدینہ کا فیضان ہے. الحمدللہ اس جگہ پہ حاضر ہوا. ملاقات میں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. یوسف بھائی سے زیادہ مجھے ملنے کا شوق تھا. دوسرے حضرات کے بھی میں نے نام لیے، کوئی تھا نہیں. بہرحال آج کا آپ کا موضوع انداز، ہمارا انداز ایک مومن کا انداز شریفانہ ہونا چاہیے، جس کے لیے دین کا علم ضروری ہے اور ان علوم کے حصول کے لیے دعوت اسلامی سے وابستگی ضروری ہے. جہاں صرف اور صرف دین کی باتیں ہوتی ہیں، مدنی چینل اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہاں مبلغین اور دیگر علماء کرام اپنے خوبصورت انداز میں علم دین کے اصوتے بہا رہے ہیں جو قلب میں سرایت کر جاتے ہیں. تو ہم کو اپنے انداز جو ہے نا انداز اچھے کرنے چاہیے. جیسے وہ ایک بڑا مشہور پرانا سا شعر ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو ہمیں اپنے بولنے، چالنے، اٹھنے، بیٹھنے میں اپنے انداز کو مسلمانوں والا اور شریفانہ رکھنا چاہیے تاکہ سامنے والا ہمارے گفتگو سے نہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے انداز سے متاثر ہو، جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کوئی بچہ برا نہیں کہتا، سب کہتے ہیں اچھا ہی ہے. تو انداز اچھا ہونا چاہیے. بڑی بڑی نوازش حضور، بہت مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یوسف بھائی ہمارے سفر مدینہ پر ہیں اور مکہ مدینہ کی برکتیں پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو بھی لے جائے، ہم سب کو بھی لے جائے. مرحبا آپ کا کال کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت حوصلہ افزائی آپ فرماتے ہیں. مولا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مرحبا جی. ماشاء اللہ بارک اللہ. مدنی چینل کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا انداز ایسا ہو کہ جس سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے جی. مرحبا ماشاء اللہ. ایک ہوتی ہے ایذا اور ایک ہوتی ہے تعزی. ایذا اور تعزی دونوں میں فرق ہے. ایذا یہ ہے کسی کو تکلیف دینا اور تعزی یہ ہے کہ اپنے اوپر اذیت کو اوڑھ لینا، یعنی کام ہی ایسے کرنا کہ سامنے والا پھر تکلیف ہی دے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرح کی باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے مرد اور ایک ہوتا ہے تمرد. بیمار ایک ہوتا ہے بیمار اور دوسرا کیا ہے جس نے بیماری اپنے اوپر اوڑی ہوتی ہے، خام خواہ کا بیمار. جی ایک ہے بیمار ہونا، ایک ہے بیمار بننا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اطہر تاریخ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں جو موضوع ہے ہمارا انداز، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مختلف مواقع ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ اچھے انداز میں اگر ہم کسی کے ساتھ برتاؤ کریں گے تو یادیں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں. اور وہی مواقع ہیں کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو ڈالنے کے لیے کسی پہ بوجھ بنیں گے یا خود ساختہ کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر بعض اوقات تلخ حقیقتیں باقی رہ جاتی ہیں. درست فرمایا آپ نے، درست بات کہی. جی. رضوانہ محمود عطاریہ ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہی ہوں. سلمان انکل مجھے خود یہ سنا دیجئے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. اور میرے گھر کے لیے دعا فرما دیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور یہ کلام تو آپ نے سنایا ہے اور بہت زبردست سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. خوش رہیں. جی محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اللہ تعالی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کو جاری و ساری عطا فرمائے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ نعت سنا دیجیے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض تو ایسا لگتا ہے حافظ صاحب کہ فرمائش کرنے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے کال فرما رہے ہیں. محمود بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مرحبا. جی غلام محی الدین اتاری پنجاب کے شہر لودھرا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے. مدنی چینل کے تمام سلسلے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. نعت خوان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. چلیں جی بہرحال مرحبا. آپ کا بھی کال کرنا، اللہ آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. یہ کہنا ہے کہ مجھے کلام سننا ہے، آقا آ جائیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ طیبہ بڑی دور راول پنڈی سے میسج ہے، یہ کلام سننا ہے. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. یہ ویسے کلام اپنے پیارے پیارے عظیم بھائی، یہ آپ کتنی طرزوں میں پڑھ سکتے ہیں کلام وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں؟ کم و بیش. مائک لے لیں جی. دو تین طرزوں میں. کیا ہی خوب ہو حافظ صاحب، ایک شعر ایک طرز میں، ایک شعر دوسری طرز میں، ایک تیسری میں، اور ایک بھلے چوتھی میں بھی سنانا چاہیں تو کوئی وہ ممانت نہیں ہے جی. یہ تو سنا ہی دیں ہاتھوں ہاتھ. لکل فن رجال، لکل فن لگتا ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. عظیم بھائی کر کے دکھائیں گے جی آج. ہم نے کیا کرنا ہے حافظ صاحب، جیسا ہوں میں تو عظیم، نام بھی عظیم ہے، کام بھی ان کا عظیم ہے نا جی. حضور کی مدح سرائی کرنا. سبحان اللہ. جی اللہ اکبر. مجھے امتحان میں آپ مت ڈالیں، یہ آپ کی مسرت ہے جی. پاسبل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں. یہ تو سنائے نے مقبول بارگاہ مصطفیٰ کلام وہ سوئے لال آزار. سبحان اللہ. جی وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. آقا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے، ارے جان ہے جان کیا
نظر آئے کیوں عدو کے دیغار پھیرتے ہیں کیوں عدو کے دیغار پھیرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے تیسری تو میں تو آپ کے کلام میں آپ کی ماشاءاللہ انداز میں گم تھا، تو تیسری طرز تو یہ تو بندہ انٹینشنلی آتا تو پھر وہ ہو سکتا ہے. چلیں بہرحال سنایا آپ نے کلام، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہاں ایک اور کلام کی فرمائش ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یہ بھی سنا دیں جی، اس کے بھی کچھ اشعار سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھار چلتے ہیں عطا کے بوگ قطرہ تیرا، دھار چلتے ہیں عطا کے بوگ قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے بوگ ذرا تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے بوگ ذرا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کسے کہے تیرا، تیرا صاحب خان لقب کسے کہے تیرا، تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر، جو میرا غوث ہے اور لاڈ بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈ بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مرحبا ماشاءاللہ. عبد الجبار بھائی ہیں صحرائے تھر عمر کوٹ سے.
उमरकोट जो है ये गेट वे टू थर है। बहरहाल ये कह रहे हैं कि भी जुनैद शेख भाई को भी सिलसिले में बुलाएं, 1 साल और इंतज़ार फरमाएं, कम अज़ कम 1 साल और। हाफिज़ साहब जुनैद शेख भाई माशाअल्लाह क्या इस्लामी भाई है, और जिसे यूं कहें ना कि धुन का पक्का, और जिसकी नज़र अपने मकसद पर है, और जो चीज़ वो महसूस करते हैं कि मुझे मेरे मकसद से हटा देगी, वो उस चीज़ से जो है वो किनारा कशी इख्तियार किए रहते हैं। जामिअतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले मदनी माहौल में आए, कहाँ से थे, क्या थे, मदनी माहौल में आए, और फिर कैसे अंदाज में जो है वो आए, और इनके मकतब में जाए ना, इनका जो ऑफिस है तो उसकी एक अपनी ही मतलब उसकी भी एक बात अपनी है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, स्पिरिचुअलिटी बंदे को महसूस होती है। अभी दौरा हदीस में आ गए हैं जुनैद भाई हमारे, तो 1 साल वो दौरा हदीस शरीफ करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप उनको सिलसिलों में अल्लाह ने चाहा तो ऑन स्क्रीन भी देखा करेंगे। यहाँ आप सब मुझे थर से एक बात याद आ गई कि आप देखिए अल्लाह वालों की क्या शान होती है, कैसे निराले अंदाज होते हैं उनके, सुभान अल्लाह। ये तकरीबन 40 के करीब जो गर्मी थी, 40 सेंटीग्रेड था, डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, जब हम लोग गए थे, काशी भाई भी हमारे साथ थे, तो वहाँ हाफिज़ साहब उन्होंने कहा आप कुछ नहीं, एक मज़ार शरीफ पर लेके चलते हैं। हम उधर जो है वो मज़ार शरीफ पर गए। सहरा में मज़ार? जी जी, उमरकोट, ये उमरकोट जो है ना ये एक सिटी है छोटा सा, ठीक है। तो बाहर उधर मज़ार शरीफ था, वहाँ हम पहुँचे। हाफिज़ साहब आप हैरान हो जाएंगे, बाहर गर्मी और अंदर जो है अंदर ठंड लग रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नहीं हूं जैसे एसी लगा हुआ है। वाह काशी भाई था या नहीं था? एसी लगा हुआ है और पंखे वहां मतलब लगे हुए हैं, वो जो वो चल रहे होते हैं, और इतनी मतलब ठंड, ऐसा जबरदस्त रूहानी उधर एक माहौल था। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों के भी देखें फिर क्या प्यारे प्यारे अंदाज हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहरा में अगर फूल खिलाएं तो अजब क्या, वाह अल्लाह तबारक तआला हमें औलिया का फिजान नसीब फरमाए। औलिया की बड़ी बड़ी बातें हैं सफ़र में, मतलब बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सफ़र वसीला है ज़फ़र। अभी एक सफ़र की नियत मैं किए हुए हूँ, कल रात से अल्हम्दुलिल्लाह रात को 1 बजे के करीब बल्कि यूँ कह लें 1 बजे के बाद ही एक ख्याल दिल में आया कि सफ़र एक होना चाहिए, और अल्लाह करे हम उस सफ़र में कामयाब हो जाएं। वो सफ़र अगर हो गया ना हाफिज़ साहब, तो बिल्कुल नई बातें मदनी चैनल के नाज़रीन को देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह, देखने को भी और सुनने को भी मिलेंगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। नियत है, आप दुआ करें अल्लाह मदद फरमाए, मददगार भी पैदा फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हिम्मत भी दे। हिम्मत भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, ज़राए वसाइल ये वो सारा कुछ। फिर ये जो सिलसिला चल रहा है तो इसको भी जो है वो कंटिन्यू और मैनेज रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। उमूमी तौर पर दिन हमारे पास 2 ही हैं, यानी जैसे आप यूँ बोलें कि आप बैरून शहर जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, तो ये हमारे पास दिन 2 ही हैं, वो है बुध और जुमेरात। तो जुमे को वापस ही आपको लाजमी पहुंचना है, सुबह सिलसिला करना है, मंगल का सिलसिला करने के बाद अगर आपने जाना है ये करना है। ये थर में भी हम मंगल के दिन ही रवाना हुए थे सिलसिला करके। चलें बहरहाल आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। हमारे बड़े प्यारे रुकन शुरा हैं हाजी वकारउल मदीना दामद कातमुल कुदसिया रुकन शुरा के लिए दुआ भी फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें कामिल सेहत अता फरमाए, और इनका मदनी गुलदस्ता भी देखें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और इसका बहुत प्यारा सेगमेंट है आज की बात। आज की बात में आपको इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ी प्यारी हिकायत सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। मनकूल है कि एक बार हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में 4 शख्स हाजिर हुए। एक ने कहत की शिकायत की, दूसरे ने कहा कि मैं मोहताजी से तंग हूं, तीसरे ने कहा कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, चौथे ने अर्ज किया कि मेरी जमीन खेती और बाग नहीं उगाती। चारों के फरियाद सुनकर इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, तुम लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। रबी बिन सभी हाजिर खिदमत थे। इन्होंने अर्ज किया कि या इब्न रसूलुल्लाह, लोग मुख्तलिफ किस्म की हाजतें लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुए और आपने सबको एक ही दुआ तालीम फरमा दी, ये क्या मामला है? हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया,
قرآن کریم میں حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ ہوا کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا اور مالوں سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں تیار فرما دے گا۔ ربی بن سبی دیکھ لو، اس آیت میں استغفار کے یہ 4 فائدے بیان کیے گئے ہیں: بارش ہونا، مال ملنا، اولاد ہونا، باغ اگنا، یہی چاروں کی حاجتیں تھیں، اس لیے میں نے چاروں کو استغفار کا ایک ہی عمل تعلیم کر دیا۔ تفسیر ساوی جلد 2 صفحہ نمبر 250 سے آپ نے یہ پیاری حکایت سنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، یہاں تک کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو تمام جنتیوں کے آقا مولا ہیں، جن کی خاطر دنیا بھر کے خزانے پیدا کیے گئے، زمین و آسمان کو ان کی خاطر بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ حتمی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، ان کی برکت سے امت جنت میں جائے گی، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ ہم امتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، ہم استغفار کا وظیفہ اس انداز سے نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ استغفار کریں گے دل کا زنگ دور ہوگا، استغفار کریں گے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، استغفار کریں گے رب کی رحمت نازل ہوگی، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، استغفار کریں گے آخرت کی فکر ذہن میں رہے گی، گناہوں سے بچنے کا مائنڈ رہے گا۔ تو آئیے اپنے وظائف میں استغفار کو شامل کریں۔ استغفار بہت ساری بلاؤں سے، پریشانیوں سے نجات دلانے والا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ استغفار کرنے والے کو سبحان اللہ عز و جل 4 باتوں کی خوشخبری عطا فرمائی کہ بارش بھی ہوگی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ہوگی اور باغ بھی اگیں گے جو استغفار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جنت میں اس استغفار کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بقیہ سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا انداز موضوع ہمارے سلسلے کا آج ہے، اس پر ہم الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لے رہے ہیں۔ خالد بھائی، بعض لوگوں کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو یوں بندے کو جو ہے وہ بھینچتے ہیں کہ مطلب حال بے حال، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ بڑی جسے اب کیوں کہنا کہ بڑی محبت والے انداز میں، محبت سمجھ کے بڑی چاہت کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے قبر ہونے کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ارشاد دبائیں گے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ خیر، تکلیف دہ بات تو ہوتی ہے۔ یہ ہم جس سے مل رہے ہیں ان میں اس کا تھوڑا سا مزاج بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرا تو انداز یہ ہے کہ میں ملنے والے سے بڑا گرم جوشی سے اور اس قدر گرم جوشی سے ملتا ہوں کہ اس کو دبا دیتا ہوں، لیکن جس کو میں دبا رہا ہوں اس کا بھی ایسا انداز ہے کہ نہیں، وہ کوئی نرم و نازک طبیعت والا آدمی ہو، اس کو اس طرح دبانا یا اٹھانا، اس طرح پچھاڑنا یہ پسند ہی نہ ہو۔ میں معانقہ کرتے ہوئے گلا دبا دوں، یا بسا اوقات ہاتھ جب تک نہیں دباتے، جب تک چھوڑتے نہیں ہیں تب تک بندہ کہہ نہ دے بھائی درد ہو رہا ہے اب چھوڑ بھی دے، خدا کا واسطہ نہیں، وہ کہنا پڑتا ہے خدا کا واسطہ ہے، معافی دے دے بھائی، جھٹ دے بھائی، بس کر دیں بھائی، چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ بیان کیا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کرنے والے سے جب تک وہ چاہتا تب تک مصافحہ فرماتے۔ کسی کے ہاتھ یوں ملے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو انداز یہ ہے کہ واپس نہیں لیں گے۔ اچھا، جو حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا نا سلمان بھائی، یہاں یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ حضور سے برکت لینے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہم بولیں نہیں، جب تک سنت پر یہ عمل کرے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں تو یہ چھوڑوانے کا بولے بھی نہیں، اور ہمارا انداز یہ ہو کہ ہم ہاتھ دبا رہے ہوں، تو یہ ایک معاملہ الگ ہوتا ہے، اور برکت لینے والا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ جہاں برکت لی جا رہی ہے وہاں ادب سے ہاتھ کو تھاما جاتا ہے، وہاں یوں دبانے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے نقصانات یہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ
मेरा हाथ दब रहा है तो मैं तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ, एक हद तक बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इतनी देर में हाथ की हड्डी बोल जाती है। चंद एक वाकयात ऐसे नजरों में हैं कि मिलने वाले ने दबाया, सलमान भाई आप यकीन करें कि जिसको दबाया गया उसकी पसली टूट गई। ऐसे एक इस्लाम भाई को जानता हूं मैं कि उनको यूं दबाया तो बेचारों की पसली टूट गया। बाद में वो एक्सरे लेकर आया अपना कि भाई ये देखें, ये आपके मुआनके की बरकत हमें नसीब हुई है। तो इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। सुन्नत के मुताबिक जो मुआनका है ना, वो वही है कि जिसमें दूसरे को तकलीफ नहीं होती, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो अगर मिलने का अंदाज ऐसा हो कि मोहब्बतें बढ़ा रहा हो, तकलीफ से दूसरों को बचा रहा हो, हमारे मिलने से किसी को फरहत महसूस हो रही हो तो बड़ी गर्मजोशी से आप मिलें। लेकिन अगर आपके मिलने से किसी को तकलीफ ही महसूस हो रही है तो खुदारा उस पर भी मेहरबानी करें और अपने ऊपर बेरहम खाएं, ईजा ना दें, मूजी ना बने। हाफिज साहब ये मैं बात कर दूं, मूजी ना बने, क्या बात, तकलीफ देने वाले। इस तरह के नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं कि सब लोग मतलब मिल रहे हैं, एक शख्स से मुसाफा मुआनका कर रहे हैं, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके करीब कोई नहीं जाता कि नहीं नहीं यार इससे बस जो है ना सलाम लो और इससे मुआनका किया तो ये हड्डी पसली तोड़ देगा। और इस मतलब वो बेहोश हो जाने के भी वाकयात मौजूद हैं, इतना दबाया कि बंदा ही बेहोश हो गया। तो ये मतलब मजाक के अंदर या इस तरह का मामला कर रहे होते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अच्छे लोगों की पहचान भी नहीं। और मुआनका तो वो है अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीयत के मुताबिक मुसाफहा और मुआनका करने वाले के दोनों के गुनाहों की मगफिरत का ऐलान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर जो है वो अंदाज ये है कि एक शख्स जो है आपसे दूर भाग रहा है सिर्फ आपके अंदाज की वजह से कि आपका अंदाज गलत है। लिहाजा ये जो शरीयत का मामला है और जिस पर अजर और सवाब की नवीद और बशारत है, इसको इसी अंदाज में करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला उस पर अजर और सवाब अता फरमाए। वो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि मूजी नहीं बने, मूजी ना बने। बिल्कुल, मदीना मदीना। मुआन का मतलब क्या, इसका आसान गले मिलना, जिस तरह ईद पर होता है ना, ईदैन पर मुसलमान जो है आपस में एक दूसरे से इसमें दबा रहे होते हैं, लोगों के बेचारों की बड़ी अजीब व गरीब किस्म की आवाजें निकल रही होती हैं। हाँ जी, मस्जिद में भी बड़ा गलत, पता चले शख्स खाना खा के आया हुआ है और उसके साथ इस तरह का मामला कर दिया गया। जिनकी आदत होती है, बड़ी बुरी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए। मदीना मदीना, बहुत अच्छी बात कही। ये पहलवान थे, किसी दौर में सुनते थे कि भाई गुट फाड़ लेते, मतलब कोई बंदा छिड़ा नहीं सकता, वो भी गुट मतलब पकड़ते थे और वो भी यूं नहीं पकड़ते थे कि बंदे का हाथ ही टूट जाए, वो भी यूं नहीं पकड़ते थे, बस वो एक गिरफ्त होती थी, आप अपने आप छुड़ा नहीं सकते, यूं एक मुकाबला, वो इस तरह का मामला होता था। वो भी हाथ मतलब यूं नहीं दबाते थे ना, बंदे को यूं दबाते थे कि बंदा मतलब हाल बेहाल हो जाए। तो ये अंदाज नहीं होना चाहिए। अपनी ग्रिप आजमाने का होता था, दूसरे की कलाई आजमाने का नहीं होता था। मदीना मदीना, मदीना मदीना। चले ये बहरहाल ये भी खालिद भाई ने एक अच्छी बात कही है, अल्लाह तबारक तआला हमारे हाल पे रहमत फरमाए और यूं किसी को इस तरह से इस अंदाज में तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और भी एक जो है वो अंदाज ये होता है मदनी चैनल के नाज़रीन कि हर चीज के अंदर बंदे ने कोई ना कोई बात बोलनी ही है। आप जिंदगी दुनिया जहान का कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको मशवरा जो है वो जरूर दिया जाएगा, आप यूं कर लें, आप यूं कर लें। बिलाल भाई क्या फरमाएंगे आप इस बात पर? ये तो आपने बहुत प्यारी बात बयान की कि जो है ना, इस तरह बाद लोगों की आदत होती है, उनको जो है वो खाम बिला वजह जो है ना मुफ्त के मशवरे देने की आदत होती है। हाँ जी। तो उसको जो मशवरा दे रहे हैं उसको ये देखना चाहिए कि जो है ना ये मशवरा देना गोया एक अमानत की तरह होता है। अब आप जिसको मशवरा दे रहे हैं तो क्या आपको उस चीज़ का मुकम्मल इल्म है जिस चीज़ का आप उसको मशवरा दे रहे हैं? अगर तो है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगला बंदा जो मशवरा आपसे लेने आया अगर उस फील्ड के हवाले से आपको मालूमात नहीं है या आपकी मालूमात कमज़ोर हैं, तो फिर उसको ऐसे शख्स की तरफ भेज दें कि जो इस मामले में माहिर है। खुद मशवरे ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके मशवरे पर अमल करे और उसकी वजह से उसको जो है वो नुकसान हो जाए। तो लिहाजा ऐसे लोग कि जो बिला वजह खाम मशवरा देते हैं तो उन्हें जो है वो अपनी सरकत से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को फिर लोग पसंद भी नहीं करते और वो बात का मुँह पे भी झाड़ देते हैं कि जो है ना आपसे किसने मशवरा मांगा है, जब आपसे मशवरा मांगे नहीं है तो फिर आप जो है वो क्यों दे रहे हैं। तो इस तरह फिर जो है वो बेइज्जती वाली बात है। तो लिहाजा मशवरा उस वक्त दें जब आपसे मांगा जाए और उस वक्त भी अगर आपको उस हवाले से मालूमात है तो फिर आप मशवरा दें। अगर मैं ये बोल दूंगा मुझे ये नहीं पता तो फिर उस पर लोग तो बोलेंगे ना भाई, जैसे बाबर भाई हैं, कैमरा मैन है, इनका जी चाहे यार सलमान भाई मैं वो कैमरा खरीदना चाह रहा हूँ, ये मुझसे पूछने आ जाए सलमान भाई बताएं मैं कौन सा कैमरा लूँ। तो पहले तो इनको भी सलाम है कि मेरे पास पूछने क्यों आए मैं कौन सा कैमरा लूँ, मैं कोई मतलब मदनी चैनल का स्टोर मैनेजर या कोई मतलब ENG का हेड थोड़ी हूँ, जो हमें तो पता ही नहीं है। एक बात ये भी है। दूसरा, मुझे सलाम उस सूरत में होगा जब मैं इनको 2-3 कंपनियों के नाम बता दूँ
नाम तो देखे ना, सुने ही मैंने जी। नहीं आप आए नहीं थे, मैं वैसे बड़े सबीले तज़किरा एक बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, जिसे आप यूँ कह सकते हैं। फर्ज कर लीजिए, लेट्स सपोज, ये भी जैसे कहा जाता है, तो यूँ अब ये भी एक देखना चाहिए कि हमारा भी एक अंदाज है ना कि हम किस दर्जे की बात किससे कर रहे हैं। सलमान भाई, एक सवाल आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ वो आपसे कर लूँ, क्योंकि आपने ऐसा सवाल बिलाल भाई की बारगाह में पेश किया था, तो एक सवाल आपकी तरफ बना, वो ये कि हम तो ये मशवरा दे रहे हैं कि बंदा हर काम में ये ना करे कि मुझसे मशवरा लो या अपनी राय पेश करे, लेकिन हम देखते हैं कि खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हफ्ते में 5 दिन है जी, और हर रोज नया मौजू है, यानी हर मौजू पर आपको भी बात करनी ही है कोई ना कोई जी। और अब उसमें आप क्या करते हैं फिर ऐसा कि हर मौजू को तो आप लिंक कर ही रहे होते हैं, तो आप क्या सारे मौजूआत के एक्सपर्ट हैं? नहीं, कतान मैं तमाम मौजूआत कम से कम मैं तो नहीं हूँ, और ना ही इसका दावा किया जा सकता है। इल्म जो है, तजर्बा जो है, ये खालिद भाई 2 तरीके से मिलता है। एक तो जो जैसे तजर्बा किया जाता है या तजर्बा हो जाता है, एक ये बात है, और दूसरा जो तजर्बा शुदा अफराद हैं, उनके अकवाल, उनके फ्रेजेस या उनकी, जिसे यूं कहें, उनकी बातों से आप बहुत कुछ मतलब वो गेन कर रहे होते हैं। यानी आपकी अपनी जिंदगी के अंदर तो कुछ चीजें नहीं आई होती, लेकिन चूंकि जिनकी जिंदगी में आई होती हैं उन्होंने बयान की होती हैं, या आपकी तबीयत में ऑब्जर्वेशन होती है, आप ऑब्जर्वेटरी तबीयत के मालिक होते हैं, कुछ भी हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यूं आपके अपने तजर्बात में भी इजाफा होता रहता है। तो एक जुमला भी है ना, किस्सतुल अव्वलीना मौइज़तुल आखरीन, पहलों के वाज, पहलों के किस्से बाद वालों के लिए नसीहत। तो ये भी होता है। कुछ मैं भी मुताला करता हूँ, कुछ आप भी देख कर आते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, मिलते हैं, बताते हैं। जैसे इसी बात पर वो एक मुझे पंजाबी की वो एक याद आ गई मिसाल, वो बिज्जू जाने ते जट जाने तू पुन दाने, बिज्जू जाने ते जट जाने तू पुन दाने, ये एक बात है। इसका पस मंजर क्या है जी, मैं पस मंजर बताता हूँ, पेश मंजर वाजे हो जाएगा पस मंजर से इंशाअल्लाह। वो ये था कि एक बंदा था, वो दाने भूनता था, जैसे है ना, इधर भी आपने बाबुल में देखा होगा, भटियारा चले कह लें, और आप चावल ले जाएंगे वो चावलों को भून देता था, आप चने ले जाएं चनों को भून देता था, छलियां भी भून रहे होते हैं, जिस तरह ये आजकल बाबुल मदीना में भी देखा होगा आपने, छलियां भूनते भी हैं, उबाल के भी बेचते हैं, बड़े तरीके हैं इसके भी इबारत। तो एक बंदा था, वो दाने भून रहा था, और हम भी जब बचपन में, मुझे याद है मेरे ननियालों का जो गाँव था, वहां पर एक जगह थी खास, एक बूढ़ी माई थी और वो गूंगी थी वो, और वो जो है वो दाने भुना करती थी। एक भट्टी लगी होती थी और उसमें वो रेत डली होती थी और नीचे आग जलती थी, और यूं मतलब सारा सिलसिला होता था। लोग आते थे, पैसे देते थे और कुछ आटा देते थे, और यूं करके दाने भुनवाते थे। कभी चने लेकर आ रहे हैं, कभी और इस तरह की चीजें, मकई लेकर आ रहे हैं, कभी चावल लेके आ रहे हैं। तो एक बंदा था, वो यूं ही बैठा दाने भून रहा था। तो अच्छा, दाने क्या भून रहा था, जिन्होंने दाने भुनवाए उनके दाने खराब कर रहा था, वो सही भून नहीं रहा था, और वो बातें कर रहा था। बिज्जू आ गया, बिज्जू आया, बिज्जू खरबूजों के खेत में आ गया, और उधर जो है वो खरबूजे खाने लग गया, और यूं हुआ और वो हुआ और ये हुआ और वो हुआ। यानी यूं मतलब वो अपनी कहानियां, मतलब खाम खा के जैसे बोले ना, उसको यूं करना चाहिए था, वो यूं बना लेता, बाड़ बना लेता, जो है वो सरकंडा जो है वो लगा लेता खेत के इर्द गिर्द, और यूं और वो मतलब बातें कर रहा है। बिज्जू आ गया, इतना नुकसान करके चला गया। तो वो जो बंदा जो दाने बनवाने आया था ना, जिसके दाने खराब किए थे, उसने कहा कि बिज्जू जाने ते जट जाने, यानी बिज्जू जाने और जिसका खेत है वो जाने, तू पुन दाने। मेरे भाई, जो आपका काम है आप वो करें, आप दाने भुने जो है वो तवज्जो के साथ। तो ये बात मुझे इस तरह का पेश नहीं आया, यानी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट, ये वाकया नहीं हुआ। मेरे अब्बा जी ने ये बात जो है वो मेरे साथ शेयर की, मुझे एक मौके पे वालिद साहब ने यही बात मुझे बताई। उन्होंने मैंने कहा कुछ बताएं मुझे इस तरह की बात, कोई पंजाबी की मिसाल बताएं या कोई इस तरह का कोई मुहावरा बताएं। तो फिर अब्बा जी ने मुझे कहा कि एक बात कही जाती है कि बिज्जू जाने ते जट जाने तू पुन दाने। चले जी भारत, तो ये एक बात है। अल्लाह तबारक तआला हमें इखलास भी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हमें नसीहत लेने की भी तौफीक अता फरमाए। फ़अतबिरू या उलिल अबसार या उलिल अलबाब, तो इबरत हासिल करो ए अकल वालो, ए नजर वालो, ये हमें बताया गया है। तो और गौर करना चाहिए। खालिद भाई इस चीज को भी ले लें, हमें अपने मुआशरे में चीजों पर गौर करना चाहिए। क्या फरमाएंगे इस बात पर, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल गौर करना चाहिए। इसकी दावत हमें कुरान मजीद भी देता है जी। और फिर हम जब कुरान करीम को पढ़ते हैं सलमान भाई,
تو اس میں پچھلی اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں جی وہ بھی ہمیں عبرت کے مدنی پھول بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ پچھلوں نے کیا کیا تو وہ ترقی کر گئے، یا پچھلوں نے کیا کیا جو ان کا سبب ہلاکت بنا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر شے کا بیان ہے۔ مفسرین نے آیت کریمہ کے تحت جو مدنی پھول بیان کیے ہوتے ہیں، یا قرآن و حدیث کا جو علم ہوتا ہے وہی ہمیں سب کچھ سکھانے والا ہوتا ہے، بہت کچھ سکھانے والا ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ ہی کہا جائے تو بھی بہت بہترین جملہ ہے۔ اچھا، اس کے اعتبار سے ہم یہ بات بھی دیکھ لیں کہ ہم مبلغین جو مختلف موضوعات سلسلے میں لے کر آ رہے ہیں اور اس پر جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری گفتگو کہاں تک کی ہوتی ہے؟ ہماری گفتگو کا پیرایا قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کہاں قدم لے جانا چاہیے اور کہاں سے قدم اپنا واپس لے آنا چاہیے۔ کسی بھی فن کے ایکسپرٹس جو رائے دے سکتے ہیں، جو بات کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی بات میں اپنی فنی مہارتیں بیان نہیں کر رہے ایسی بات۔ فنی مہارتیں ہماری وہاں ہوتی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں، جہاں علم حدیث پر گفتگو آ گئی، علم تفسیر پر گفتگو آ گئی۔ کل ہے، کل کے بارے میں کوئی پوچھے بھی کل کیا تھا، کل اصل میں کیا تھا؟ کل اصل میں تھا اکول۔ یہ اکول سے کل کیسے بنا؟ اللہ اکبر۔ واو کا ضمہ واو ہے اور ما قبل جو ہے وہ ساکن ہے، واو کی حرکت، واو کا جو ہے وہ ضمہ نقل کر کے پیچھے دے دیا قاف کو، تو یہ واو جو ہے وہ اجتماع ساکنین ہو گیا، حرف علت اجتماع ساکنین سے گر گیا، پیچھے حمزہ وصلی تھا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو کیا بن گیا؟ کل۔ یہ مہارت ہے ایک، یہ میری تو مہارت بھی نہیں ہے، یہ تو یاد آئی ہوئی بات ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے وقت لگایا ہے، وقت صرف کیا، بالکل جامعۃ المدینہ نے سکھایا ہے، بالکل سکھایا۔ یہ جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اس پر تو ہم بڑے آسانی سے، اور کیونکہ سیکھا ہوا ہے تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ باقی اس کے علاوہ جو پیشے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹرز ہیں، تو ہم یہ نہیں بولتے کہ ڈاکٹر کو یہ نہیں یہ لکھنا چاہیے تھا، کیا میڈیکل کیا دوائیں اس نے لکھنی ہے، ہم اس کا مشورہ قطعی نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اس فیلڈ میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ کی، اپنے پاس آنے والے کی مدد کرتا ہے، خیر خواہی کا اس میں پہلو ہے، تو ہم اس میں خیر خواہی کے حوالے سے مدنی پھول ضرور بیان کریں گے۔ اگر ڈاکٹر اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ خود بندہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب شریعت اس میں کیا پیغام دیتی ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ ڈاکٹر کا پیشہ کیا ہے ہم نے اس کا پیشہ بیان نہیں کرنا، لیکن شریعت اس معاملے میں کیا ایڈریس کرتی ہے، ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا ڈاکٹر کو بتائیں گے؟ بھائی ڈاکٹر کو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، ہم کیا بتائیں گے؟ وہ تو خود ہی مطلب کرے گا ڈاکٹر جو بہتر سمجھتا ہے میڈیکل کے اعتبار سے۔ میڈیکل کے اعتبار سے تو وہ اسی کی، بہرحال اخلاقی اعتبار سے کیا ہے تو یہ اس پر ہم ضرور مشورہ دیں گے کہ اس بدتمیزی والی گفتگو نہ کی جائے، خام خواہ کی جھاڑ جھپٹ نہ کی جائے۔ کل میں نے حافظ صاحب ایک منظر دیکھا کہ بوڑھے افراد ہیں اور ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ انداز میں نے عجیب غریب انداز دیکھا، اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ اولڈ ہاؤس کا جو ہے یہ انداز ہے، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بوڑھے بیچارے ہیں، اور ایک بندہ ہے وہ اس کو تھپڑ مار رہا ہے، یقین مانے آپ، جوان بندہ اور تھپڑ مار، میرا دل حافظ صاحب یوں ہو گیا، میں نے کہا یہ کیسے کر رہے ہیں، اور ان کی اولاد مطلب کیسے یہ ان کی اولاد کے سامنے تو نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ یہ بھی مجھے جو ہے وہ جاننے کو بات ملی کہ یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ نظر آتے ہیں اور بڑے ویل سیٹلڈ اور بڑے یوں اور بڑے ڈیسنٹ سے مطلب نظر آتے ہیں، تو یہ آپ کبھی ان کی حقیقی زندگی میں کبھی جھانک کے دیکھیں تو پھر لگے گا پتہ آپ کو دو اور دو جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز بزرگوں کے ساتھ خیر خواہانہ انداز ہونا چاہیے، عزت والا انداز۔ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے اس پر بھی؟ یہ تو خالد بھائی نے جیسے بڑی پیاری بات کی، کنکلوژن تو اس کا ہو گیا کہ ہم اسی حد میں رہتے ہیں جو ہماری حد اور ہماری باؤنڈری ہے۔ میں کبھی دوائی کے فارمولے پر بات نہیں کروں گا، دوائی کا فارمولا کس دوائی کا، ایموکسل کا میڈیکل فارمولا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، نہیں کیمسٹری کا بھی مطلب وہ جو پڑھا جتنا آتا ہے اتنی بندہ جو ہے بات بیان کر سکتا ہے، وہ بھی آپ سب یہ انیشیل باتیں ہیں، آپ نے پڑھی آپ کو یاد رہ گئیں، کچھ آپ جو ہے وہ آگے، جیسے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے قیلا اصل میں کیا تھا، قیلا اصل میں کیا تھا، قیلا اصل میں تھا قویلا، قویلا سے قیلا کیسے بنا یہ بھی ایک پوری بات ہے، قالا اصل میں کیا تھا، قاوالا تھا، قاوالا سے قالا کیسے بنا، اجوف کا کون سا اصول لگا، تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یوں بولے خود بخود ہی یاد آ رہی ہیں۔ عدنان بھائی تو کہہ رہے تھے جامعۃ المدینہ میں تو یاد نہیں آتی تھی، ابھی آپ کو یاد آتی رہتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ جب بھی جو ہے جب آنکھ کھلی تبھی سویرا، میں پڑھ کے نہیں آیا
ले वैसे जिसे यूं कहने कि बस अल्लाह की रहमत है। जी हाफिज साहब क्या फरमाएंगे? बुजुर्गों के साथ हमारा अंदाज अच्छा और खैर खाना और मुशफिकाना होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जी देखिए बुनियाद जो है ना सलमान भाई, वो एक है कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हर एक के साथ, हर एक को जो उसका मकाम मर्तबा बनता था ना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। और बुजुर्गों को जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में जो इनका किरदार है, वैसे एक पूरा सिलसिला बनता है सलमान भाई बुजुर्गों के हवाले से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इनके फ़ज़ाइल, इनकी ताज़ीम, इनकी तौकीर पर जो अजर और सवाब का तरत्तुब जो आपने जिक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला यूं अजर और सवाब अता फरमाता है, कहीं रोजी में बरकत हो रही है, कहीं बंदे के गुनाह मुआफ हो रहे हैं, कहीं जो है उसके नामा अमाल में नेकियां दर्ज की जा रही हैं, इनके साथ इज्जत, ताज़ीम और तौकीर। और वो एक बड़ी प्यारी बात है कि इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ जो इस्लाम ने दिया है वो किसी और मजहब ने अता नहीं फरमाया। यानी ये जो ओल्ड हाउस वाला मामला है, कब्र का तहफ़्फ़ुज़ किया हाफिज़ साहब इस्लाम ने, कब्र का तहफ़्फ़ुज़। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जहां बंदा जिसके अंदर जो है उसको किसी किस्म की कोई पसो पेश हो, बल्कि हर जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की आप जो है वो इज्जत ना करें, उसकी बेइज्जती करें और सिर्फ बुजुर्गों की ही इज्जत है, ऐसा मामला नहीं है, बल्कि एक दिन के बच्चे के हुकूक भी बयान फरमाए और जो 100 साल का बूढ़ा है उसके भी हुकूक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ आना चाहिए। दरअसल हमारे मुआशरे में पाया जाने वाला इज़्तिराब, हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली बेचैनी, और ये जो ओल्ड हाउसेज हैं, देखें औलाद जो है वो जवान है, खाते हैं, कमाते हैं, वो कुत्तों को पाल रहे हैं घर के अंदर, लेकिन बाप को जो है वो 2 वक्त का खाना देने से वो कासिर है। और जो है ये क्यों है कि सहेलियों की दावतें हो रही हैं, ये भी ले लें बाद में साथ में। बिल्कुल सहेलियों की दावतें हो रही हैं, उनको पिज्जे खिलाए जा रहे हैं, उनको जिंगर और पता नहीं क्या क्या कुछ खिलाया जा रहा है, फ्रेंच फ्राइज जो है वो खिलाए जा रहे हैं, और पता नहीं अला बला क्या खिला रहे हैं। माँ को उठकर पानी पिलाने के लिए तौफीक नहीं है, माँ को पानी नहीं पिला सकते। इसी तरह बहू जो है वो सास की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये इस तरह के जो है वो खिलाफ शरअ बाज मामलात, और यूं एक देखें बाज चीजें वो होती हैं सलमान भी, महज जो है ना किसी चीज का फर्ज व वाजिब होना, वही मैं काम करूं, ये नहीं होता। बहुत सारी चीजें वो होती हैं फराइज व वाजिबात के बाद भी अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी चीजों का वो मकाम, मर्तबा और दर्जा बयान फरमाया है जो और चीजों का नहीं बयान फरमाया। जैसे आप पानी पिलाने को ले लीजिए, आप इस्लाम के अंदर इसका कितना अजरो सवाब है, एक किसी इंसान को पानी पिलाना उसका कितना अजरो सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला तो वो रहीम व करीम है कि वो कुत्ते को पानी पिलाने वाले मर्द को जो गुनाहगार था, और दूसरी रिवायत में कि वो बदकार औरत थी, अल्लाह तबारक तआला ने उसकी मगफिरत फरमाई। इस्लाम तो हमें ये बताता है। और फिर यही काम अगर शौहर अपनी ज़ौजा के लिए करे, खड़ा होके उसको जो है वो देखें, थक कर आए हैं दोनों बाहर से, अब पानी का मुतालबा बच्चों की वालिदा से है, हालांकि खुद भी दिया जा सकता था, अगर ये दिल बड़ा करके खुद भी पानी पिए उसको भी पिला दे, इस पर अजर सवाब कितना है, बंदे को ये नजर रखनी चाहिए। और इसी तरह बुजुर्गों का जो मामला है, इन्हें झिड़कना और इनके साथ बुरा सलूक करना, या जो है औलाद का बावजूद इस्तिताअत के उन्हें ओल्ड हाउसों की तरफ मुंतकिल कर देना, इस्लाम में कहीं इसकी पजीराई नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो इनकी खिदमत करने पर वालिदैन बूढ़े हो जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, और ये भी फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको अपने वालिदैन में से कोई एक बूढ़े बिल्कुल जो है बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। बिल्कुल, तो इस्लाम ने इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मकाम व मर्तबा दिया है हर एक को, हमें उसकी जानिब आना चाहिए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी खिदमत पर अपनी रज़ा का मुजदा सुनाया, दीगर और बहुत सारी बशारतें हैं, तो हमें उनकी तरफ नज़र रखनी चाहिए। और फिर वालिदैन की दुआएं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, ये मतलब अगर इस तरह हम अपने मुआशरे में लोगों का अंदाज देखें तो ये भी बहुत बुरा अंदाज है, और खुश नसीब हैं वो लोग कि जो अपने वालिदैन की दुआएं लेते हैं। और इसका सबब जो है या तो अच्छा माहौल है,
یا ان کی اچھی تربیت جو ان کے والدین نے کی تھی ابتدا سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے اولاد کے ذریعے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرماتا ہے۔ تو والدین کو بھی اس جانب بھی آنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کیکر بوئیں گے نا تو اس سے آم آپ نہیں اتار کے کھا سکتے۔ جو کچھ آپ بو رہے ہیں، بچے کی تربیت جو کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سکھائیں گی کہ والد کے ساتھ بیٹے کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بتائیں گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اپنے بیٹے کے ساتھ تھا اور بیٹا اس کا آگے آگے چل رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے سے ارشاد فرمایا خبردار کبھی اپنے باپ کے آگے مت چلنا، اس کے آگے چلنے میں پہل مت کرنا۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بتائیں گے کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، بیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو ہمیں اس جانب آنا چاہیے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ بھائی یہ بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچے کا کیا تعلق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات ایسی بیلنس تعلیمات ہیں کہ جہاں بڑوں کے حقوق کو بیان کر کے چھوٹوں کے حقوق پامال نہیں کیے جاتے۔ بالکل چھوٹوں کی بات کی جائے تو بڑوں کے حقوق پامال نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم اور شفقت کا معاملہ نہ کرے، بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے۔ حضور کا یہ ایک فرمان دونوں سطحوں کے حقوق بیان کر رہا ہے کہ بڑے کو چھوٹے کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور چھوٹے کو بڑے کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اور پھر یہاں ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے، یہاں بندہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرے گا، اگر وہ مجھ سے بڑا ہے عمر میں تو بھی میں اس کا خیال کروں، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی خیال کرے گا، اپنے ملنے جلنے والے دیگر رشتہ داروں کا بھی خیال کرے گا۔ اسی طرح ہمارا کسی سے کوئی بھی رشتہ بنتا ہو، ہمیں بھی اس کا، اگر ہم بڑے ہیں تو پھر بچوں کا خیال ہی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا بچہ تو میری آنکھ کا تارا ہے اور دوسرے کا بچہ وہی میرے لیے انگارہ ہے، اپنا بچہ آنکھ کا تارا ہے، دوسرے والے کا بچہ میرے لیے انگارہ ہے۔ بالکل ایسی سوچ اگر ہوگی تو آپ کا بچہ بھی دوسرے کے لیے انگارہ ہی ثابت ہوگا۔ پھر جو آپ کسی کے بچے کے لیے کر رہے ہوں گے وہ آپ کے بچے کے لیے کر رہا ہوگا، اور نتیجتاً آپ کی حرکت معاشرے میں ایک غلط رویے کے پروان چڑھنے کا سبب بنے گی۔ تو آپ ہی اگر اپنی شمع کو، اپنا چراغ، نگرانی شورا فرماتے ہیں کہ بندہ اپنا چراغ درست کر لے، مدینہ اپنا چراغ درست کر لیں گے تو آہستہ آہستہ روشنی صحیح انداز سے پھیلنا شروع ہوگی۔ بڑی پیاری بات کہی۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں، اولاد والدین کی خدمت کرے، اور اپنی اولاد کو ایسے انوائرمنٹ، ایسے ماحول کے سپرد نہ کرے کہ جہاں اس کی اخلاقیات، اس کے کردار اور وہ آپ سے ہی باغی ہو جائے۔ آپ کا بچہ ہو اور آپ ہی کا نہ ہو، آپ کا بچہ ہو اور آپ کو ہی نہ پوچھے، آپ کا بچہ ہو اور آپ کو ہی خیال نہ کرے، آپ نے پالا ہو، بڑا کیا ہو، پڑھایا ہو، اتنا سب کچھ جو ہے وہ اس کی تعلیم پر پیسہ لگایا ہو، اور کل کو وہ آپ سے ہی آنکھیں جو ہے وہ پھیر جائے، تو ایسا نہ کریں۔ مجھے ایک پنجابی شعر کا ایک مصرع جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ یہ معاملہ نہ کریں، اپنی اولاد کی قدر بھی کریں، ان کی تربیت بھی کریں، دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ جی ہاں، آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ یہ مواقع دے رہی ہے، اپنے بچوں کو جامعہ المدینہ میں، مدرسہ المدینہ میں، دارالمدینہ میں بھی آپ داخل کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے، خود بھی آئیں گے، اپنی اولاد کو بھی لائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کی اولاد کو سکھائے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ برکات نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا سکھ عطا فرمائے، اولاد کے دکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اگر دکھ آئے تو مولا ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ایک ہماری IT مجلس کی کاوش ہے، بڑی پیاری کاوش ہے۔ دعوت اسلامی آپ دیکھیں علم دین کیسا عام کر رہی ہے، یہاں چینل کے ذریعے سے میڈیا کے اس پرفتن دور میں جہاں پر براہ راست مطلب لڑائیاں بھی بعض اوقات کروا دی جاتی ہیں، تو یہ آپ کا مدنی چینل الحمدللہ محبت کا، پیار کا، امن کا، آشتی کا، معاشرے کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ رہنے کا یہ درس دے رہا ہے، سکھا رہا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اور یوں ہی یہ صرف اسی کے ذریعے سے نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے سے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہے، اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ موبائل کے ذریعے سے بھی ہے۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، اس موبائل سے آپ کس طریقے سے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، دین متین کی تعلیمات سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سپیچز بیانات سن سکتے ہیں، کیسے سن سکتے ہیں، آئیے مدنی گلستان صاحب کو دکھاتے ہیں۔ علماء و مبلغین کے لیے علمی و تحقیقی خطبات پر مشتمل
اسلامک اسپیچز موبائل ایپلیکیشن، جس میں شامل ہیں 150 سے زائد اسلامی موضوعات پر تحریری بیانات کا گلدستہ۔ ہر ماہ کی مناسبت سے اپنے پسندیدہ موضوعات کو بک مارک کیجیے۔ خوبصورت انداز تحریر کے ساتھ بیانات پڑھنے اور سرچ کرنے کی سہولت کے ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے۔ ایپ مینیو کے آپشن میں جا کر آپ مزید ایپلیکیشن کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اس ایپ سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے، تو جلدی کیجیے اور پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجیے۔ چلیں جی، سبحان اللہ، فیڈ بیک بھی دیں، ایک آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وقار رضا عطاری ایسٹ افریقہ یوگنڈا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلمان بھائی کا یہ تو کیا ہی کہنا، ان کا انداز، ان کا اسٹائل، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ موضوع آج کا بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی پیارا ہے، اور پچھلے دنوں اسی موضوع پہ جو ہے عبدالحبیب بھائی بھی لے کر آئے تھے۔ وہ ایک شربت بیچنے والے، گولا گنڈا بیچنے والے اسلامی بھائی کو لے کر آئے تھے، اور وہ آج جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے۔ وہ بھی نیچے سے ہی کام کرتے 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 آج بلندی پر پہنچے۔ ماشاء اللہ، ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں جو اس طرح جو ہے بلندیوں پہ پہنچے ہیں۔ بڑی مہربانی حضور، بڑی نوازش آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا بنائے۔ کی گل حقیر دیے، میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیے۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور شیخ طریقت امیر سنت دامت قادم القدسیہ کی تربیت کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح ظاہر اچھا ہے، اللہ باطن بھی ویسا بنائے، اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی مالک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی مزید علی حسین اشرفی ناگور شریف ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آپ ایک سے ایک موضوع لے کر سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں۔ سلمان بھائی، عظیم بھائی بہت ہی اچھی نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ مجھے آپ ان سے یہ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا دیں کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی عظیم بھائی، ہاتھوں ہاتھ سنا دیں۔ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہمیں جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی سنا دیں۔ رخ دن یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ممکن میں یہ
قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بن کے چمکا تھا قمر اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں چلیں جی ماشاءاللہ مرحبا کلام بھی سن رہے ہیں آپ جی میسیجز بھی آپ کے ہیں کالز بھی کافی میں نے پلے کی ہیں جن کی اپڈیٹ مجھے ملتی رہی ہے ہمارا انداز یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع رہا اس کی کچھ جہاد کو کچھ ڈائمینشنز کو ہم نے لینے کی کوشش کی ہے بلال بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لائف سٹائل پر زندگی گزارنے کے انداز پر بھی کچھ نظر ثانی کریں غور کریں کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے بالکل سلمان بھائی ہمیں مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو جب کوئی دوسرا دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو اور مومن ایسا ہو کہ اس اپنی ذات سے وہ کسی کو تکلیف نہ دے حدیث سے آگے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں لہذا مومن کو جو ہے وہ اپنے کردار اپنے انداز اپنے اعمال سے جو ہے وہ ایسا بننا چاہیے کہ اگر اس کو غیر بھی دیکھیں تو جو ہے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ صاحب یہاں پر ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے میسیج کے ذریعے سے آیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کا دل دکھا کے نماز ادا بھی کرے روزہ بھی رکھے اور باقی سب نیک کام کرتا رہے تو ایسے حوالے سے آپ کیا کریں گے مسلمان بھائی کا دل بھی توڑنا اس کی عادت ہو تو اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر آپ نے جو مدنی پھول دینے ہیں تو آپ دیجئے گا میں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ دو چیزوں کو مرج جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندہ غلط کام بھی کر رہا ہے ایک بندہ اچھا کام بھی کر رہا ہے تو اس کے غلط کام کو اس کے اچھے کام کے موافق بنا کے یا اس کے مطلب سامنے یا اس کا کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے جو خامی ہو وہ ضرور دور ہونی چاہیے اور اس پر بات بھی ہونی چاہیے پوائنٹ آؤٹ بھی ہونا چاہیے لیکن اس کو اس انداز میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی یہ دو اچھے کام کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے کام ہی کرے برے کام نہ کرے جیسے کل رات کو ایک شخص جو ہے وہ سفر کر رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو رکشے والا ہے یہ آؤٹ آف وے رانگ جو ہے وہ جا رہا ہے تو سامنے سے ایک کار والا آیا اس نے ہارن بھی مارے اس کو لعنتیں بھی دیں رکشے والے کو اور ساتھ میں اس کو بولا تم نے داڑھی بھی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے ادھر سے آ رہے ہو یوں گالیاں بھی نکال رہا ہے تو رانگ وے آنا رکشے والے کا یہ ایک الگ معاملہ ہے داڑھی رکھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے تو ان چیزوں کو ملا کر کریکٹر اسیسینیشن اس انداز میں یہ بہرحال نہیں ہونی چاہیے یہ تو کسی فرد معین کے بارے میں نہیں ہے میرا اس سوال سے جو میرے ذہن میں آیا ناقص ذہن میں بھی ناقص ہوں میرا فام بھی ناقص ہے بیان کرنے میں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن جو مجھے
محسوس ہوا وہ میں نے عرض کیا. حافظ صاحب کیا فرمائیں؟ میرا خیال اسی پر اکتفا کیا جب آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ فرمایا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں سوال کرنے والا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی کیا کیفیت ہے، لیکن عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے نظارے کرتے ہیں. جیسے آپ نے کرنٹ جو ہے بالکل مثال پیش فرمائی رات کی بات جی، کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر کچھ بھلائیاں بھی ہیں، اگر ایک برائی موجود ہے تو اس برائی کو اس کی بھلائیوں کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے، اسے نہ جوڑا جائے کہ بھئی تم فلاں کام کر رہے تو تم نے جو ہے نمازی ہو تم، اور تم یوں کرتے ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تم یوں کرتے ہو. ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی نیکیوں کی، اپنے حسن صورت کی لاج رکھیں کہ آپ نے ایک سنت رسول کو اپنایا ہوا ہے یا آپ فرائض و واجبات پر پابندی کرنے والے ہیں، تو میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ لوگ ان عبادات کی جانب انگلی اٹھائیں. اگرچہ ان کا انگلی اٹھانا غلط ہے، لیکن میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایسا انداز اختیار نہ کروں. بالکل جو ہے وہ اسلام اس بات کی ہمیں جو ہے اس بات کا حکم دیتا ہے، اور لیکن جو اس طرح کا انداز اپناتے ہیں وہ انتہائی غلط انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ذاتی فعل کو یا اس کی غلطی کو، کمی کو، کوتاہی کو نشانہ بنا کر اور ایک کسی عبادت پر آپ ہٹ کر رہے ہیں، اور یہ بعض اوقات بندے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی اور اسے ایک شخص نے آر دلائی ایک غلطی پر، اور وہ غلطی بھی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس کو ایسا تانا دیا اس انداز میں کہ تم نے یہ کام کیا اور ساتھ یہ بھی کر رہے ہو. اور وہ جو کام تھا نا وہ کوئی ناجائز حرام کام نہیں تھا، مال یوں کہہ لیں اخلاقی طور پر اچھا نہیں تھا، یا وہ ایسا نہیں تھا جو گناہ پر مبنی ہو. تو اس کی بات اسے ایسی لگی، میری ملاقات ہوئی تھی ایسے ہی مطلب، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان سے گفتگو کی، میں نے کہا آپ نے داڑھی شریف مطلب کچھ شناسائی ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ میں فلاں جگہ موجود تھا تو مجھے ایک آدمی نے یوں اس انداز میں کہا تھا، وہ دن اور آج کا دن میں نے جو ہے نا وہ داڑھی نہیں رکھی. یہ ایک شخص کا جملہ اس آدمی کو ایک بہت بڑی نیکی سے محروم کر گیا، اور اس کو محروم نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا ذہن میں نے بنایا بالکل، میں نے کہا وہ شخص نے تو جو کیا وہ غلط تھا، لیکن آپ نے ایک بھلائی کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو یہ انداز غلط ہے. بڑی بیلنس کی بات آپ صاحب نے بھی کی ہے. تو یہ جو دل دکھانے والا بندہ ہے اس کو بھی کوئی اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے. ایسے خام خام مسلمانوں کو تکلیف دے کے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تعلیمات ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک جو ہے خاتون کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ فرائض و واجبات کو پورا کرتی ہے ایک عورت، اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑوسی بد اخلاق وہ اس سے محفوظ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مذمت بیان فرمائی. تو جو اچھائیاں ہیں ان پر قائم رہیں، جو برائیاں ہیں ان کو ترک کرنے کی طرف. مدینہ. چلیں جی، یہ بھی ایک بات ہو گئی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے انشاءاللہ، اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے، اچھے انداز اپناتے رہیں گے، امیر سنت کے مبارک انداز دیکھ کے تو انشاءاللہ برکتیں پاتے رہیں گے. مدنی ماحول سے بستہ رہیے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو